अजीज दोस्तों, अफजल भट्ट विद फैक्ट्स में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात के दौर पे दौर चले दो, उसके बाद एक डेड लॉक आ गया है। अगर ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होते हैं तो ये नाकामी किसकी होगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम गुज़श्ता 2 माह से सुन रहे हैं, जब से अमेरिकन इलेक्शन करीब थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके जीतने का इम्कान था, फिर वो जीते, तो रोज़ाना सुनते थे, सुबह उठते थे कि अभी फ़ोन कॉल आएगी और अभी अडियाला का फाटक टूटेगा और इमरान खान छूटेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं, अगर इमरान खान से मुलाकात इतनी मुश्किल है तो रिहाई कैसे होगी? और इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसले की डेट फिर आ गई। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिन पर आप आज हमारे साथ बात करने के लिए इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी तजियानगार आसफ बशीर चोई साहब मौजूद हैं। वो इन मुश्किल सवालों का जवाब आपको बताएंगे जो हर आदमी तलाश करना चाह रहा है। तो वेलकम चोई साहब। शुक्रिया भाई साहब। अच्छा चोई साहब, ये बताएं कि मुज़ाकरात तो सियासत का हुस्न होते हैं। 1970 को आप देखें कि उस वक्त तो कुफर और इस्लाम की जंग होती थी, लेफ्ट और राइट की इतना, लेकिन पाकिस्तान 2 लख्त होने के बाद फिर सब लोग बैठे, 73 का आइन बन गया। 77 में मुज़ाकरात कामयाबी के करीब थे। आज के सियासतदानों को ये सोचना चाहिए, जब ज़ियाउल-हक आए तो पीएनए और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, टेबल पर बैठे हुए थे, कामयाबी ऑलमोस्ट वो फिनिश ही भी हो चुके थे कि भाई मान भी गए थे, लेकिन एलामिया जारी होना था और ऊपर से जनरल ज़ियाउल-हक साहब तशरीफ ले आए। और इसी तरह मोहम्मद खान जिनेजो आए, उस वक्त बहुत सी जो है आपको पता है जमातों ने बाइकाट किया था 85 के गैर जमाती इलेक्शन का। लेकिन जब अफगान बहरान का खात्मा होना था तो उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला के सबको बुला लिया, फिर सब बैठ गए। जितने भी इस तरह के मामला आए, अब अगर ये सूरत हाल है आज कि ये जमातें बैठ तो गई हैं लेकिन एक दूसरे को मसल दिखा रही हैं, ताने दे रहे हैं बीबियों की तरह कि भाई आटा गूंदी हेल्दी क्यों है, तो ये तो बताएं कि अगर ये बेनतीजा खत्म होंगे या नहीं होंगे और नतीजा क्या निकलेगा और इसका में नाकामी किसकी तस्वर होगी? अच्छा भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। होता तो यही आया है कि आज तक कि जब भी सियासतदान बैठे हैं ना तो रास्ते निकल आते हैं। जिस तरह आपने 70 की मिसाल दी, 77 की दी, बात बन गई थी और अगर अनाउंस भी हो जाती तो शायद मार्शल आकर रास्ता भी रुक जाता। फिर रिसेंट पास में हम देखें 18वीं आईनी तरमीम, मुख्तलिफुल ख्याल लोग, और कहा जाता था कि ये एक मजाक किया गया रज़ा रब्बानी साहब को छेड़ा है जरदारी साहब ने। लेकिन आप देखें कि लोगों ने इख्तलाफी नोट दिए मुख्तलिफ चीज़ों पे, लेकिन एक मुतफिका डॉक्यूमेंट पे सब जो है वो जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि एग्री टू डिसएग्री। मुज़ाकरात में बात ही यही होती है और जब भी सियासतदान बैठे हैं रास्ते निकलते हैं। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि इन मुज़ाकरात में, क्योंकि मुज़ाकरात की टेबल पे आने से पहले तो सबके यही दावे थे कि खान साहब को ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात की, हुकूमत कहती थी हमें ज़रूरत नहीं है, फौज कहती थी हम बात करते ही नहीं है। लेकिन ये मुज़ाकरात आफ्टर ऑल ताकतवर हलकों की ईमा से शुरू हुए थे और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई जो कहती थी कि चोर हैं इनसे बात नहीं करनी, वो भी बैठी थी। इसका मतलब है सब इस बात पे एग्री थे कि कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए था, दूसरे थे और कुछ ना कुछ देने पे भी तैयार थे। अच्छा साहब, एक क्वेश्चन है, अगर हम प्रीवियस जितने मुज़ाकरात के दौर हुए उनको देखें तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों के पास जाती थी, वफूद भेजती थी, लेटर भेजती थी। आज सूरत हाल ये है कि हुकूमत रोड़े अटका रही है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है इसकी वजूहत क्या है कि पीटीआई जो पहले टेबल पे आना नहीं चाहती थी वो टेबल पे आना चाहती है, और हुकूमत जो 15 साल से कह रही थी टेबल पे बैठना है वो रोड़े अटका रही है। तो बिल्कुल आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया बट साहब, होता ही है। देखिए, इससे पहले पीटीआई कहती थी कि हमने सिर्फ उन लोगों से बात करनी है जिनके पास इख्तियार है, और ये तो करप्ट है और इनके साथ तो अपने इक़्तिदार में कभी नहीं बैठे थे किसी मीटिंग में, चाहे कौमी सलामती की हो चाहे बंद कमरे का इजलास हो पार्लियामान का। लेकिन फिर बैठना पड़ा क्योंकि मैं वही कह रहा था कि उन्हें भी जरूरत महसूस हुई कि हमें कुछ लेना है इनसे और फिर शायद कुछ देना भी पड़े। अब हुकूमत ने बड़ी स्मार्ट मूव की। पहली दफा ही जब बैठे सारे तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप खान साहब को छोड़ें तो फिर अगली बात करेंगे। उन्होंने कहा यार आप हमें लिख के अच्छा चोई साहब देखें, एक तो होती है लंगर गप,
آپ یہ لنگر گپ کے معاملے پہ، کیونکہ عام طور پہ ہر بندہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ لنگر گپ چلتی ہے، تو آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ خان صاحب کو چھوڑیں، اب لوگ کہیں گے ہم شاید گپ شپ لگا رہے ہیں. سر یہ بات نا ہماری، کیونکہ کمیٹی کے آپ کو پتہ ہے اعلامیہ پڑھا گیا اور کہا گیا جی کہ اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی، لیکن تمام لوگوں نے، میں اب آپ کو نام لوں گا تو تھوڑا غیر نام نہ لیں، اشارہ در بتا دیں. مجھے حکومت کے جتنے ارکان تھے نا، صرف مسلم لیگ نون نہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کی ایم کے لوگوں نے بھی، اور وہ باتیں ہم نے مختلف اوقات میں ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھی، تو سب نے کنفرم کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے آپ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں تاکہ مذاکرات کا ماحول بنے اور بات چیت آگے بڑھے. تو حکمران اتحاد نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی تجاویز ہمیں لکھ کے دیں. وہ اس لیے لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ خان صاحب کل کسی موقع پہ کہیں گے جی یہ بات تو اسد کیسر نے پاس سے کر دی، میں نے تو کہی نہیں. تو وہ سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا یار آپ پہلے تو آئے نا. اچھا، لکھ کے دینے کی نا چیزیں سر آپ کو پتہ ہے کانسیکوینس ہوتا ہے، ایک سیاسی اس کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم نے بڑی مردانی سے جیل کاٹی ہے لیکن آپ لکھ کے دیں گے کہ خان صاحب کو رہا کریں، جن کو آپ چور اور ڈاکو کہتے ہیں، تو خان صاحب نے یہ بات لکھ کر کے نہیں دی. جو دو باتیں جو آ رہی ہیں کہ جو دو باتیں دی جائیں گی پی ٹی آئی کی طرف سے لکھ کے جو بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں، ان میں یہ بات. اچھا دوستوں، جو آصف بشیر چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں اس کی تصدیق کسی حد تک خان صاحب نے خود بھی کی. جب دوسرا دور ہو گیا تو خان صاحب نے جرنلسٹوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے بنی گالا شفٹ ہونے کی آفر ہوئی ہے اور میں نے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ 26 نومبر کے جتنے گرفتار شدگان ہیں انہیں رہا کریں. تو چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تمام مذاکرات میں جو شامل دوست ہیں، پالیٹیشین ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے. جی خان صاحب پھر آگے چلیں. اب جو دو مطالبات سر جو آن دی ریکارڈ بیرسٹر گوہر جو ابھی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرے سے ملاقات نہیں بھی کرائی جا رہی نا تب بھی آپ یہ مطالبات تحریری طور پہ کمیٹی کو دیں، تاکہ کیوں کہ بٹ صاحب خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان مطالبات سے جو بندہ کوئٹ کرے گا اس کی بھی ایک سیاسی قیمت ہے، کیونکہ پوری قوم کی نظریں ہیں ان مطالبات کے اوپر. تو یہ مطالبات کسی نے مذاق میں شروع کیے، کسی نے سنجیدگی سے شروع کیا. اب یہ ایک سنجیدہ چیز ہے اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. اگر خان صاحب تحریری مطالبات دیے بغیر چھوڑ دیتے، انہیں اس کی قیمت دینی پڑنی تھی. انہوں نے ایک مشکل فیصلہ لیا، اپنی رہائی کی بات نہیں کی. انہوں نے دو مطالبات یہ کیے جی کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں اور جو ہمارے گرفتار لوگ ہیں ان کو چھوڑیں. تو اب جو حکومت اقدامات کر رہی ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس طرف نہیں جانا چاہ رہی. کیسے؟ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو جنہوں نے پہلی میٹنگ کے بعد کہا کہ میری صدارت میں یہ مذاکرات ہوئے، دوستوں یہ میں سب کو لے کے آیا کہ اسپیکر صاحب کے انیشیٹو پہ یہ مذاکرات ہوئے، بڑی انہوں نے مبارکباد دلی. تو اب وہ مذاکرات کے بیچ میں بیٹھے اور انہوں نے جو اعلامیہ پڑھا اس میں تھا کہ آج مذاکرات اسپیکر ایاز صادق کی میری سربراہی میں ہوئے، بڑے کارڈیل ماحول میں ہوئے، دونوں طرف سے باتیں ہوئیں. ہم نے کہا کہ لکھ کے کریں گے، اس درمیان کوئی بیان نہیں دے گا تاکہ ماحول خراب نہ ہو. اور یہ جو مطالبات ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ اسٹرینگتھن ہوگی، ہم نے پارلیمنٹ کو اسٹرینگتھن، بڑی انہوں نے ایک تقریر کی ماحول بنایا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج پھر انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا جی میری ڈیوٹی تے چاہ بنانے جیسی تو تے اگر کمرہ چاہیے تو میں کمیٹی روم کھول دیں گا. مطلب وہ بھاگیں اسپیکر صاحب، کیونکہ اسپیکر جتنا بھی پوز کرے نا غیر جانبدار رہنے کا، بہرحال وہ ایک سیاسی جماعت سے رکھتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کے بیانات دیکھ لیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بیانات، تمام ترجمانوں کے آپ دیکھ لیں، کہیں سے اس میں ایسا جو بات کی جاتی تھی نا کہ مذاکرات کا ماحول خراب نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. تو یہ ساری باتیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت تک حکومت کا کوئی موڈ نہیں ہے، اسی لیے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی جو کہ وعدہ کیا گیا تھا. اچھا ایک منٹ یہ بتائیں کہ کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہیں، یا ہم سمجھیں کہ اس میں آلموسٹ 10 جماعتیں شریک ہیں، حکومت کی کمیٹی میں کون کون ہے؟ دیکھیں سر، حکومت کی کمیٹی میں پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، مطلب تمام جماعتیں بتاتے جائیں نا دوستوں کو بتانے کے لیے. دیکھیں پی ایم ایل این، پیپل پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم،
باپ پارٹی مسلم لیگ ضیاء یعنی اجاز اللہ کے دو لوگ ہیں اس کے اندر ٹوٹل جو مختلف سیاسی اطاعت کی جماعتوں کے 6 جماعتوں کے لوگ یہ ہو گئے جی. اب آج پی ٹی آئی کے ساتھ کون کون سی جماعتیں شامل ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جماعت شامل اس طرح سے نہیں ہے جس طرح مولانا کو ہونا چاہیے تھا یا چکزئی صاحب کو ہونا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں ان کے ساتھ صرف جو ہیں ان کے جو اتحادی ہیں جی صاحبزادہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں اور مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور باقی ان کے اپنے باقی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یعنی تین جماعتیں یہ ہو گئی 6 ہو گئی. اٹ مینز اگر یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوتے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ ناکامی کس کی ہوگی اور اس کی کاسٹ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دوسری بیٹھک تک جب نہیں لائے تھے تحریری مطالبات پی ٹی آئی والے تو سب نے باہر آ کے کہا جی کہ دیکھیں ہفتہ گزار کے آگے اور مطالبات نہیں دیے. اس وقت حکومت کو میرا خیال ہے جو مطالبات سامنے آئے ہیں کیونکہ وہ پہلے بتا دیے گئے باہر تو اب میٹنگ دیکھیں اگر بٹ صاحب وہی بات آپ والی کہ اگر میٹنگ نہیں بلائی جا رہی خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تو ان کی رہائی کس نے کرنی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومتی سائڈ پہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن بٹ صاحب میں اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی دوسری سائڈ پہ فیل ہو رہا ہے حکومت ٹھیک ہے لکیریں نکلوا رہی ہے پی ٹی آئی کی تھوڑا سا انہیں کھجل خوار بھی کر رہی ہے. اس کا مقصد یہ بھی ہے جو لکیریں نکلوانا پی ٹی آئی سے اور کھجل کرنا. جا کے پی ٹی آئی کہتی تھی آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی اب وہ کہتی ہے نہیں بھی بلاتے تو یہ ان کو مطالبات دے دو اگر آپ کو نہیں بھی بلاتے تو آپ یہ لکھ کے یہ دے دو. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ 2 چیزیں اچھا میری ذاتی دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھیں جس دن مذاکرات ہونے تھے آپ کو پتہ ہے اس دن فوجی عدالتوں نے سزا سنا دی تھی ثانیہ 9 مئی کے لوگوں کو. ہمارا یہ تھا کہ آج یہ مذاکرات ختم لیکن انہوں نے کوئی ایشو نہیں ہے بھائی اگر یہ آ گیا تو ہم پھر بھی بیٹھیں گے. ایون دین انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کو بھی سزا سنا دیں گے تو پھر بھی بیٹھیں گے. تو یہ تو پی ٹی آئی کا گڈ جسٹر ہے ویسے. جی بالکل. دیکھیں ہم لوگ ایسے ہیں کہ اچھائی میں بھی جو ہے نا وہ خامیاں تلاش کرنے کی عادی ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہے یو ٹرن میں تو نہیں کہتا پولیٹیکل پارٹی کے پہلے فیصلے غلط تھے جب وہ نہیں بیٹھتی تھی ہم اسے غلط کہتے تھے. آج اگر اچھے فیصلے پہ آئی ہے تو میں تانے دینے شروع کر دوں کہ یہ بھاگنے نہیں دے رہے حکمران اطاعت کو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دیں ان کو مطالبات نہیں بھی بلاتے تو آپ دیں آپ ملیں اور دیں. تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے اور میرا یہ خیال ہے سر کہ یہ بڑھنا پڑ جائے گا اس لیے کہ اب اگر حکومت اس سے بیک آؤٹ کرتی ہے تو اس کا بہت بڑی سیاسی قیمت ہوگی جو حکمران اطاعت کو اسپیشلی مسلم لیگ نون کو دینی پڑے گی. اس میں ٹھیک ہے کہنے کو تو 6 جماعتیں ہیں اور سارے اس میں بہت سارے لوگ صرف آبزرور ہیں یا صرف جا کے انہوں نے کچھ چیزیں رپورٹ کرنی ہوتی ہیں. جو اس میں اصل اسٹیک ہولڈر ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے. ٹھیک ہے نا سر. تو مسلم لیگ نون کو اس کی سیاسی قیمت دینی پڑے گی اگر وہ اس میں سے کوئٹ کرتے ہیں اور ملاقات نہیں کراتے کمیٹی کی خان سے یا ان کے تحریری مطالبات پہ کوئی جواب نہیں دیتے اور اس معاملے کو سبوتاژ. اچھا اب اگر آ جائیں اگر 77 کو سامنے رکھیں کہ یہ مذاکرات بے نتیجہ رہتے ہیں اور خفیہ ہاتھ خود سامنے آ جاتا ہے کہ یار یہ سیاستدان ہیں ان کو موقع دیا بیٹھو یہ پہلے معاملات کنٹرول نہیں کر سکے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہے یا بٹھایا نہیں بیٹھے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی قیمت تمام سیاستدانوں کو بٹ صاحب دینی پڑے گی. ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی سیاستدان فیل ہوئے ہیں ڈیموکریسی فیل ہوئی ہے انفیکٹ اور اس کا نقصان نہ صرف پارلیمان کو عوام کو بلکہ ملک کو بھی ہوا. پھر ان طاقتوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو نہیں کر سکے تو پھر ہم آگے دیکھیں نا جس دن یہ اعلان ختم ہوگا نا میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا جتنا میچور کلاس ہے وہ بھی خوش تھی مذاکرات ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو منہ میں گالی لے کر پیدا ہوئے تھے میں ان کی بات ہی نہیں کرتا کہ جنہوں نے کسی چیز کی تعریف ہی نہیں کرنی ہوتی. میں بہت سے میچور لوگوں سے لیڈرشپ ساری خوش ہے نا یار جنہوں نے ڈنڈے کھائے جنہوں نے مارے کھائے جن کے گھر مسمار میں وہ بھی خوش ہیں کہ چلو یار ٹیبل پہ آ گئے پاکستان کی بہتری ہوگی. اسی طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ خوش ہیں کہ یار سیاستدان ٹیبل پہ بیٹھے. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی نتیجہ ایسا نکلتا ہے تو ہوگا کیا؟ فرض کیا کل کوئی خفیہ ہاتھ آتا ہے اور سیاستدانوں کو گھر بھیجتا ہے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو پہلے بھی 3-4 سال سے سفر کر رہے ہیں اب صرف مسلم لیگ نون تو گھر نہیں جائے گی
پی ٹی اے بھی ساتھ سفر کرے گی، تو سفر تو سب کا لمبا ہوگا، سب بجائے کا اس کے لمبا۔ اس وقت کو 2 سال 3 سال بعد ڈنڈے کھا کے دھکے کھا کے پھر بیٹھے، تو آج بیٹھ جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے اس سوچ کو پروان چڑھا رہی ہے، اور حکومت سے یہ سمجھتی ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنا ان کو ایکسپوز کریں، بھائی ملاقات جب مذاکرات ہوتے ہیں ایکسپوز نہیں کیا جاتا۔ ماضی کو دیکھ لیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کے اتحادی، کہ ہمیشہ حکومتیں پہل کرتی ہیں۔ آپ جب اپوزیشن میں تھے تو کبھی چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے میاں صاحب، آج موقع ہے شہباز شریف صاحب کہ آج پی ڈی آئی ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہے، آج آپ بات کریں، آج نہیں بات کریں گے تو بہت پچھتاوا ہوگا۔ دوستو بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر ملاقات خان صاحب کے ساتھ مشکل ہے تو رہائی کیسے ہوگی، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس پر دنیا بھر کی نظریں ان کا کیا ماننا ہے، لیکن یہ ہم دوسری قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، دوسری قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ چوئی صاحب کے ساتھ ہی ہماری قسط یہ ہونی ہے کہ ملاقات مشکل تو رہائی کیسے، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ کیسے۔ تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیں، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔